Hosanna, 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 Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna. मसीह यीशु के बाबरकत नाम में आपकी सलामती हो। आप देख रहे हैं वर्शिप प्रोग्राम होज़ैना। खुदावन के पाक कलाम में लिखा है, खुदावन की हमद करो क्योंकि खुदा की मदह सराई करना भला है, इसलिए कि दिल पसंद और सताइश ज़ेबा है। हमारे प्रोग्राम का टॉपिक है वर्शिप। हम बात करते हैं वर्शिप के ऊपर और हमारे साथ मौजूद होते हैं बहुत सारे खुदा के खुदाम और पोइट्स और वर्शिपर्स। आज के जो हमारे मेहमान हैं, बहुत बड़ा नाम है, खुदावन के बहुत ही ज़बरदस्त सूरमा और खादम हैं, बाइबल टीचर हैं, और आज हम उनसे कलाम के मुताबिक और उनके तजर्बात के मुताबिक सीखेंगे कि वर्शिप क्या है। आज हमारे साथ मौजूद हैं खुदा के बहुत ही ज़बरदस्त खादम पास्टर शहजाद परवेज साहब। थैंक यू ब्रदर। सर वेलकम, आप हमारे प्रोग्राम में आए, हमें बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच, आपने बुलाया, आपकी Thank you, मेहरबानी। सर मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आपका एक बहुत बड़ा वसी तजर्बा है खिदमत के ताल्लुक से, बट मेरे प्रोग्राम का एक छोटा सा फॉर्मेट ये होता है कि मैं आपके बारे में, अपने लोगों को, ऑडियंस के बारे में बताऊं। मैं पूछना चाहूँगा, आपने अपनी खिदमत का आगाज़ कैसे किया? भाई जी, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ इस मौका के लिए जो फजल टेलीविज़न पे खुदा ने बख्शा आपके साथ बैठ के खुदा के कलाम के हवाले से गुफ्तगू का। 1987 में मैंने क्राइस्ट को कबूल किया था और उसके बाद 1990 से मैं खिदमत के अंदर हूँ। 1997 में मेरा एज पास्टर ऑर्डिनेशन हुआ था और फिर 1999 में खुदावन ने ये विजन दिया कि होली सिटी पेंटिकॉस्टल चर्च है उसकी बुनियाद रखी जाए। सो 99 के बाद इसी प्लेटफॉर्म पे खुदावन जो इस्तेमाल करता चला। प्रेज़ द लॉर्ड। आप 3 दहाइयों से खुदावंद की खिदमत कर रहे हैं। खिदमत में आने के लिए हर इंसान की एक इंस्पायरेशन होती है, आपकी इंस्पायरेशन? ब्रदर, सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच, क्योंकि मैंने शायद बहुत ही कम कभी सोचा है कि मुझे कितना अरसा हो गया है और आपने मुझे याद दिलवाया कि मुझे 3 दहाइयाँ हो गई हैं। रही बात इंस्पायरेशन की, मेरा ये ख्याल है कि खिदमत एक ऐसा फील्ड है जिसमें आप इंस्पायरेशन से नहीं, आप विजन से आते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। ठीक है। सो इंस्पायरेशन से, किसी से मुतासर होने से ज़्यादा ज़रूरी आपके पास रोया का होना है। और मैं पॉल को यहाँ पे गलतियों उसके पहले बाब में कोट करना चाहूँगा। वो कहता है, जब खुदा की ये मर्जी हुई कि अपने बेटे को मुझ में जाहिर करे, कहता है मैंने गोश्त और खून से सलाह नहीं ली और ना उनसे जो मुझसे पहले रसूल थे, तो बल्कि कहता है कि खुदा के साथ खुदा ने उसे विजन दिया, रोया दी। और फिर अगरपा बादशाह को वो कहता है कि जो रोया खुदा ने मुझे दी, मैं उस रोया का नाफरमान नहीं हुआ। तो एक्चुअली खुदा के पास उसके लिए प्रोग्राम क्या था? हननिया को जब खुदा ने कहा कि जा और उसके लिए दुआ कर, और हननिया ने कहा वो तेरे लोगों को मारता है, सताता है, तो मैं उसके लिए दुआ करूँ। खुदा ने कहा मैं उसे जता दूंगा कि उसे गैर कौमों में मेरे लिए कितना दुख उठाना पड़ता। सो इट वाज द प्लान ऑफ गॉड फॉर पॉल। ये पॉल के लिए खुदा का मकसद, और पॉल को इसकी समझ आ गई, इसलिए वो गैर कौमों का रसूल जो है वो कहलाता है। सो थैंक यू वेरी मच। लेकिन मैं समझता हूँ इंस्पायरेशन से ज़्यादा विजन का क्लियर होना ज़रूरी है। हाँ, जब हम खिदमत के अंदर होते हैं तो हम बड़े बड़े खादमों से मिलते हैं, उनके नाम सुनते हैं, उनकी खिदमत को देख के दिल करता है कि हम भी कुछ ऐसा कर सकें। तो उस पर जो है एक बहुत बड़ा नाम और मेरे लिए इंतहाई काबिल इज़्ज़त खुदावन में सो चुके हैं खादम, मेरे रूहानी बाप पास्टर एल्फ्रेड शॉप, जिनका ताल्लुक असेंबलीज ऑफ गॉड चर्च से था और जिनके वसीला से मैंने खुदावंद को कबूल किया, खुदावंद की पहचान मुझ तक जो। आमीन। भाई साहब, हमारे प्रोग्राम का जो टॉपिक है वो है वर्शिप। जी, आज हम वर्शिप के ऊपर अपनी ऑडियंस से हम बात करेंगे और आप कलाम के मुताबिक और अपने तजर्बे के मुताबिक हमें बताएंगे कि प्रस्तश क्या है। ब्रदर, जो मैं समझ पाया हूँ अपनी रूहानी ज़िंदगी के दरमियान और ख़िदमत के दरमियान, कि वर्शिप जो है ना, एक्चुअली दिस इज़ एन एटीट्यूड। ये एक रवैया है। जिस तरह बाज़-औक़ात हमारे रवैयों के अंदर तलखियाँ होती हैं, हमारे रवैयों के अंदर जो है वो कड़वाहट भी होती है, हमारे रवैयों के अंदर मिठास भी होती है, इसी तरह खुदा की सिताइश करना ये एक ईमानदार का एटीट्यूड है, ये रवैया है। और क्योंकि ये वो चीज़ है जो हमेशा उसके अंदर रहती है। तो जो चीज़ होना कि जब दिल किया तो उस वक़्त प्रस्तिश हो गई, जब दिल किया तो उस हालत से बाहर चले गए। तो मेरा ये ख्याल है, या मैं इस चीज़ को यूँ लेता हूँ कि शायद
یہ پرستش کا وہ ایک خوبصورت حصہ نہیں ہے جو ہونا چاہیے. جی. جب آپ پرستار ہیں تو آپ پھر اس ایٹیٹیوڈ کے اندر جو لائف گزار, جیسے داؤد نے جو ہے وہ لائف جو ہے وہ گزاری ہے. داؤد گناہ میں بھی گرا, لیکن اس کے باوجود بھی خدا میں جھکنا جو ہے وہ اس کی زندگی سے ختم نہیں ہوا. بالکل ٹھیک ہے. سو ورشپ جو ہے, پرستش جو ہے, وہ اپنا آپ کسی کے تابع کرنا ہے, اپنا آپ جھکا دینا, اپنا آپ دے دینا ہے. جی. تو اٹس این ایکسپیرینس اینڈ اٹس این ایٹیٹیوڈ. ونڈرفل. میں بہت خوش ہوا آپ کی اس بات سے کہ آپ نے وہ میرے دل کی بات کہہ دی جو میرا ایک سگنیچر ہے. میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ خدا کو گویا نہیں رویہ چاہیے. ایگزیکٹلی. اور بھائی صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا ڈفرنس بٹوین پریز اینڈ ورشپ. بظاہر تو پریز اینڈ ورشپ جو ہے وہ عام سطحی طور پہ دیکھیں تو اس میں کوئی فرق ہمیں نظر نہیں آتا. جی. لیکن یقیناً جب یہ دو مختلف الفاظ ہیں, پریز اینڈ ورشپ ہم کہتے ہیں, تو اس کا مطلب کچھ نہ کچھ اس کے اندر جو ہے وہ فرق ہوگا. سو میں جو اس کو یوں لیتا ہوں کہ پریز جو ہے وہ آپ کی زندگی کا وہ حصہ ہے جس میں آپ خدا کی تعریف کرتے ہیں. خدا یعنی who is God and what is God, خدا کیا ہے, آپ اس کو بیان کرتے ہیں. خدا تو بھلا ہے, تو قدوس ہے, تو جلالی ہے, تو محیب ہے, تو قدرت والا ہے, تو حشمت والا ہے, تو بزرگی والا ہے. یہ اس کی آپ تعریف کر رہے ہیں. what is he, وہ ہے کیا, آپ اس کے ایٹریبیوٹس کو بیان کریں. ورشپ ہے جب آپ اس کے لیے گاتے بجاتے جھومتے ناچتے اس کی شکر گزاری جو ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. سپوز میں آپ کو یہ کہتا ہوں بھائی جی آپ بڑے مہان آدمی ہیں, آپ بڑے عظیم آدمی ہیں, یہ تعریف ہے. لیکن جب میں کہتا ہوں آپ نے, میں شکریہ آپ نے میرے لیے یہ کیا, تو یہ جو ہے وہ آپ کی ورشپ ہے. تو اس لیے جب ہم خدا کی بلیسنگز کے لیے اس کی شکر گزاری کرتے ہیں, دیٹ از ورشپ. اور جب ہم خدا کے ایٹریبیوٹس کو بیان کریں, دیٹ از پریز. جی بھائی صاحب, آپ نے پچھلے دنوں ورشپ کے اوپر بہت زبردست سرمن تیار کیے اور آپ نے ایک سیریز کے ساتھ ورشپ کو بیان کیا. میں یہاں پر آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ڈیفینیٹلی آپ نے لیولز آف ورشپ کی بات کی ہوگی, تو ہم کیا سمجھتے ہیں کہ پرستش میں لیولز ہوتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں بالکل ہوتے ہیں. جی. دیکھیں دو اس کو آپ کیٹیگریز میں لے سکتے ہیں. آپ کی انڈیویجول حالت ہے ورشپ کی, اور آپ کی ایک رفاقتی حالت ہے فیلوشپ کے اندر. ادھر وہ فیلوشپ چرچ فیلوشپ ہے یا وہ فیلوشپ فیملی فیلوشپ ہے, یعنی آپ ایک پرسنل ٹائم خدا کے ساتھ گزارتے ہیں. وہ ایک ڈیفرنٹ لیول ہے آپ کا ورشپ کا. اس میں آپ جو ہے وہ معمور ہو کے گیت بھی گا رہے ہیں, آپ جو ہے وہ ورشپ سانگز جو ہے وہ بھی گا رہے ہیں, آپ جو ہے خدا کی پریز ٹنگز میں کر رہے ہیں. وہ آپ کا ایک انڈیویجول لیول. لیکن جب آپ کلیسیا کے اندر ہوتے ہیں تو وہ ایک علیحدہ حصہ ہے, اس لیے کہ آپ چرچ میں آ کے آپ کو فالو کرنا پڑتا ہے جو میٹنگ لیڈ کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. جب آپ پرسنل پریئر کر رہے ہیں آپ کسی کو فالو نہیں کر رہے ہیں, آپ جسٹ اپنے آپ کو خود ہی فالو کر رہے ہیں. لیکن جب آپ رفاقتی ورشپ کے اندر ہیں, فیلوشپ کے اندر ہیں, پھر جو گیت اناؤنس کیا جا رہا ہے آپ کو وہ کرنا پڑ رہا ہے, آپ اس کو گا رہے ہیں. سو ان دونوں کے اندر فرق جو ہے وہ تو ہے. گو دونوں کی امپورٹنس میں سے یہ نہیں کہیں گے کوئی زیادہ اہمیت ہے کوئی کم. ورشپ کا لیول جو ہے وہ دونوں کا ایک ہی ہے, مگر دونوں کے اندر فرق جو ہے وہ پایا جاتا ہے. بھائی صاحب آپ نے لیولز کی بات کی اور چرچ کو اور کلیسیا کو اور جو ورشپ کرنے والے ان کو ہم نے ڈسکس کیا. میں یہاں پر ایک کوسچن ہے میرا کہ کیا جب ایک گانے والا, ایک حمد و ثنا کرنے والا, مدح سرائی کرنے والا جو لیڈر ہے جو ورشپ کر رہے ہیں, اس کا کیا حق بنتا ہے کہ وہ صرف اپنا آپ خود پرستش کرے یا لوگوں کو یا کلیسیا کو چرچ کو انوالو کر کے وہ پرستش کرے؟ اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں جو اس کے لیے بڑا خوبصورت پیٹرن ہے ہمارے پاس داؤد کا. ٹھیک ہے. داؤد جب پرستش کرتا ہے تو وہ خود بھی پرستش کر رہے ہیں, اور داؤد جو ہے وہ سب کو ساتھ انوالو بھی کر رہے ہیں. وہ زبور 148 کے اندر کیا کہتا ہے, آگتے تند ہنیری ساری حکم رب دا میں تعریف کرو زمین ساری. ٹھیک ہے. پھر وہ کہتا ہے تعریف کرو بلندیوں پر. گویا پوری کائنات کو, صرف انسانوں کو نہیں ہے, پوری کائنات کو وہ اس ورشپ کا حصہ جو ہے وہ بنانا چاہ رہا ہے کہ ہر کوئی خدا کی پرستش کرے. سو ایک شخص جو بھی وہ ہے وہ پرستش کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ خدا کے تخت کو لگانے کا سبب بن رہا ہے. سو اگر خدا کا تخت وہاں پر نہیں لگ پا رہا تو پھر یہ جب وہ شاید پرفارمنس ہو جائے, شاید یہ ورشپ کا جو ہے وہ عمل جو ہے وہ نہ ہو. پھر اس کے اندر یہ بہت ضروری ہے کہ گواہی کا اچھا ہونا ضروری ہے, درست ہونا ضروری ہے. جس طرح یقیناً کیونکہ ورشپ جو ہے یہ باقاعدہ ایک خدمت ہے, یعنی گانے بجانے کی خدمت ہے, اور ہر بندہ
جیسے پاسٹر نہیں ہو سکتا، ہر بندہ ٹیچر نہیں ہو سکتا، اسی طرح ہر بندہ ورشپر نہیں ہو سکتا. تو خدا نے اس کو چنا تھا، داؤد کو چنا تھا کیونکہ وہ خدا کی مرضی کے مطابق جب اس کو ملا. تو ورشپر ہونا جو ہے یہ بہت بڑی بلیسنگ ہے خداوند کی طرف سے کہ خدا کسی کو بالخصوص اپنے لیے گانے بجانے کے لیے مخصوص کرتا ہے. آمین آمین. خوبصورت خدا کے خادم نے کلام کے مطابق ہمیں بتایا کہ ورشپر کو کیسا ہونا چاہیے. ہم یہاں پر لیں گے چھوٹا سا بریک، ہمارے ساتھ رہے گا. آپ دیکھتے رہیں ہوزینا. ہوزینا 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 in the highest. ہوزینا 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 in the highest. ہوزینا ہوزینا ہوزینا. ویلکم بیک ٹو ہوزینا. جی بھائی صاحب، بریک پہ جانے سے پہلے آپ نے کہا کہ اپیرنس آف اے ورشپر کیسی ہونی چاہیے. ہم بات کریں گے کہ ایک آج کل ایک پرستار کا کردار کیسا ہونا چاہیے. یقیناً کہ پرستش ہے یہ ایک خدا کی خدمت ہے، تو ایک خادم کے لیے با کردار ہونا تو بہت ضروری ہے. جیسا تیموتھیوس کے خط کے اندر یا تیتوس کے خط کے اندر ہمیں جب وہ نظر آتا ہے، کیونکہ پرستار جو ہے جو لوگوں کو لیڈ کر رہے ہیں، وہ لے کے چل رہے ہیں، تو ڈیفینیٹلی اس کی گواہی جو ہے وہ اچھی ہونا ضروری ہے. یہاں پہ میں ایک جب ورس کوٹ کروں گا، جیسا یوحنا کی انجیل کے اندر لکھا ہے، خدا روح ہے اور چاہتا ہے کہ اس کے پرستار روح اور سچائی سے اس کی پرستش کریں. سو جو سچائی ہے نا، اس کے روح تو روح القدس کی بات کی جا رہی ہے. جو سچائی ہے اس کے لیے جو گریک ورڈ یوز ہوا ہے الیتھینائے. الیتھینائے اس کو اب 3 معنوں میں لیا جاتا ہے. مفہوم جو اس کا لیا جاتا ہے عام معنوں میں جو لیا جاتا ہے سچائی کو، وہ لیا جاتا ہے جی مضبوط ہونا، درست ہونا، یا ایسی حقیقت جو 2 طرح کے مختلف حالات کو جوڑ دے. بالکل ٹھیک ہے. جبکہ قانونی اصطلاح کے اندر جو ہے وہ اس کو یوں لیا جاتا ہے ایسی حقیقت جو معاملے کو صاف کر دے. اور تیسرا جو مذہبی یعنی اصطلاح میں لیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ بے الزام ہونا، پاک ہونا، ٹھیک ہے، بے پردہ ہونا، یعنی ہر چیز عیاں ہو. تو یقیناً جب لکھا ہے کہ خدا روح ہے اور چاہتا ہے کہ اس کے پرستار روح اور سچائی سے، اس کا مطلب بے الزام ہو کے اس کی پرستش کریں، عیاں ہو کے ان کا کریکٹر سب کے سامنے جو ہے وہ عیاں ہو، کھلا ہو. تو میرا خیال ہے کہ یہ تو انتہائی جو وہ ضروری ہے. انفارچونیٹلی آج اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے معاشرہ کے اندر بے شمار ایسے نام جو ہے وہ ہمیں نظر آتے ہیں کہ جن کے کردار پہ جب وہ خدا معاف کرے انگلیاں اٹھتی ہیں، مگر اس کے باوجود بھی یعنی ایسے پرستار بھی ہیں جو 2 شادیاں کر کے بیٹھے ہیں، مگر پھر بھی لوگ جو انہیں خداوند کے پرستار کہتے ہیں. سو ہاؤ آر دے ورشپرز آف گاڈ؟ یہ میری سمجھ سے کم از کم باہر ہے. شاید جو ایسو کو 2 بیویاں رکھنے والوں کو کہتے ہیں، سٹیجز پہ مدعو کرتے ہیں، شاید وہ اس کو زیادہ ایکسپلین کر سکے کہ وہ کیسے خدا کے پرستار ہیں. جبکہ میں پاسا یہاں پہ کہوں گا کہ خداوند میں شادمان رہو، حمد کرنا راست بازوں کو زیبا. تو ڈیفینیٹلی ہمارے معاشرے کے اندر اس طرح کے عناصر ہیں جو ورشپ کے تعلق سے اگر بات کی جائے تو جیسے آپ نے کہا ڈیفینیٹلی انگلیاں اٹھانے والے بہت سارے ہیں. انگلیاں اسی وقت اٹھتی ہیں جب آپ کے کردار میں کوئی کمی ہو. بھائی صاحب، میرا یہاں پر اپنے ان بہن بھائیوں کے لیے جو خداوند کی ستائش اور پرستش کر رہے ہیں اور جو یہاں پہ مجھے یہ بات کہتے ہوئے شرم نہیں ہے کہ جو گناہ میں ہیں، خدا کی حمد بھی کر رہے ہیں لیکن وہ گناہ میں ہیں، ان کے لیے کیا ضروری ہے؟ جیسے میں ہمیشہ اپنے پروگرام سے بتانا چاہتا ہوں کہ ایک ڈاکٹر بننے کے لیے آپ کو ٹریننگ کرنی پڑتی ہے، انجینئر بننے کے لیے آپ کو ٹریننگ کرنی پڑتی ہے، ایون پائلٹ بننے کے لیے ٹریننگ کرنی پڑتی ہے میڈیکلز میں، اور کسی ایسی سکل آپ درزی بننے کے لیے بھی جو ہے وہ ٹائم ٹیکنگ ہوتا ہے کہ آپ اس کو سیکھیں. لیکن واحد میں اس پروگرام کو شروع کرنے سے پہلے میں ہمیشہ اس بات کے لیے بات کرتا تھا، کیا جب ہم دیکھتے ہیں اپنی خدمت میں ایک پاسٹر بننے کے لیے تو سیمنریز ہیں، وہاں پہ ان کی ٹریننگ ہوتی ہے، 3 سے 4 سے 6 سال تک وہ کرتے ہیں. لیکن کیا ایک ورشپر بننے کے لیے ہمارے ہاں انفارچونیٹلی گو کہ پاکستان کے اندر کوئی ایسی سیمنری نہیں جہاں پہ ورشپر کو تیار کیا جائے. لیکن ورشپر کو کیا چاہیے کہ وہ اپنی تیاری کہاں پہ کر سکتا ہے، اور ایسا کوئی انسٹیٹیوٹ ہے، یا اگر انسٹیٹیوٹ ہے تو وہ مجھے جو سمجھ آئی وہ چرچ ہے. تو آپ بتائیں کہ ہمارے آج کل کے ورشپرز کو
اگر ورشپر بننا ہے تو اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ بھائی ظفر آپ نے جو بات کی اس میں دو چیزیں ہیں جی، ایک روحانی ہے ایک انتظامی ہے. جی، ٹھیک ہے. جو آپ نے ورشپ انسٹیٹیوٹس کی بات کی ہے نا یہ ایک انتظامی امر ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے پاس سکھانے والے بہت کم ہیں جی، یا ورشپ کے جو رموز ہیں ان کو بیان کرنے والے بہت کم ہیں. جو پرستار ہیں یا پرستش کے اندر آنا چاہتے ہیں خداوند کی پرستش کے اس فیلڈ میں جو آنا چاہتے ہیں ان کی رہنمائی کرنے کے لیے انتظامی طور پہ جب وہ بہت کم بلکہ شاید نہ ہونے کے برابر ہیں. چند ایک بائبل کالجز ہیں جہاں پہ عام جو 2-3 انسٹرومنٹس ہے طبلہ ہو گیا ہارمونیم ہو گیا یا آرگن وغیرہ ہو گیا یہ شاید سکھا دیا تھا لیکن یہ بھی اس لیول پہ نہیں ہے کہ کوئی شخص بڑا مشاق ہو کے تو خداوند کی ورشپ میں جا کے پڑھے. ہمارے پاس ٹائم نہیں ہم بہت سے حوالے پڑھ نہیں سکتے اس لیے حوالوں کا ذکر جو کرتا چلا جا رہا ہوں. جبکہ جب وہ ایک ورڈ استعمال ہوتا ہے یوخرستین کا مطلب قربانی کرنا. ٹھیک ہے. اور اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ سلیمان نے جب ہیکل بنائی تھی اور اس ہیکل کے اندر دعا کی اور لکھا ہے کہ گانے والے اور بجانے والے جب وہ ایک ہو گئے گویا یعنی جو گا رہے تھے ان کو بھی سمجھ تھی اور جو بجا رہے تھے ان کو بھی سمجھ جب ہم کہتے ہیں سر لے کے ہر چیز کا علم تھا. تو لکھا جب گانے اور بجانے والے ایک ہو گئے تو خدا کا گھر اس کے ابر سے اس کے جلال سے معمور ہو گیا اور ایسی پریزنس تھی لکھا وہاں پہ کاہن خدمت کے لیے کھڑے نہیں رہ سکے. سو آج ایسا کیوں نہیں ہے؟ سبب کیا ہے؟ شاید بہت سے اسباب میں اس کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ آج مشاق لوگ جو وہ سامنے نہیں آتے. جو مشاق ہیں شاید وہ کمرشل سائٹ پہ نکل جاتے ہیں. یہ تو حقیقت ہے اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے اور میرا خیال تمام سننے والے بھی میرے ساتھ متفق ہوں گے کہ ہمارے جو کرسچن ورشپ کا ایک جو فیلڈ ہے اس میں ورشپرز ہیں ان کے لیے ارننگ کا کوئی سکوپ نہیں ہے اس کے اندر. اور یقیناً ایک شخص جو اپنے اندر ایک بوجھ لے کے آتا ہے سیکھ کے آتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اچھے سانگز اچھی پرستش جو ہے وہ لوگوں تک پہنچے لوگ محسوس ہوں تو لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کی دنیاوی ضروریات جو ہے وہ بھی موجود ہیں جس کو ہمیں جو ہے وہ سمجھنے کی ضرورت ہے. اب ایک سانگ ریکارڈ کرنے پہ آپ بھی اس فیلڈ کے اندر ہیں اور دیگر بھائی بھی تو ہزاروں روپیہ جو وہ لگ جاتا ہے. لیکن کیا ایسا شخص جس کے پاس اچھا ٹیلنٹ ہے جو مشاق ہے لیکن صرف وہ اپنے پاس یہ فائنینشیل سورسز کے نہ ہونے کی وجہ سے اس کا وہ ٹیلنٹ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے دب جاتا ہے وہ سامنے آ ہی نہیں پاتا. تو اس پہ جو ہے وہ ہمیں کچھ ورک کرنے کی ضرورت ہے کچھ سوچنے کی ضرورت ہے. جو پہلے اس فیلڈ کے اندر سینئر لوگ ہیں جو خدمت کے اندر چل رہے ہیں تو وہ اپنے آنے والے جو ہیں ان کے لیے کیا اس میں جو وہ کر پا رہے ہیں. ایون چرچ کے لیے جی بھی یہ سوچنے کی ضرورت ہے. اور پھر اس کے علاوہ میں سمجھتا ہوں کہ دوسری چیز ایک حوالہ میں صرف یہاں پہ رکھنا چاہ رہا ہوں یہ وہ انتظامی باتیں ہیں جو ہم یہاں پہ دیکھ رہے ہیں. اب ذرا روحانیت کی طرف آئیں کہ روحانی بات چاہے کہ یسایا کی کتاب باب نمبر 43 ہے آیت نمبر 21 لکھے میں نے ان لوگوں کو اپنے لیے بنایا تاکہ وہ میری حمد کریں. یہ پرپز ہے انسان کو بنائے جانے کا. ٹھیک ہے. اور یہاں پہ بنانے کے لیے جو عبرانی ورڈ ہے وہ یتسیر کا مطلب ہے کسی چیز کو اس کی اصل حالت میں لے کر آنا. گویا خدا نے انسان کو بنایا اس لیے تاکہ جو اس کی حالت بگڑی ہے بیکاز آف سن وہ واپس جو ہے وہ خدا اس کو درست حالت میں لائے اور انسان جیسے عدن کے اندر پہلے خدا کی پرستش کرتا ملاقات کرتا تھا دوبارہ سے اس سٹیٹس پہ جو ہے وہ آئے. سو میں اور آپ ہم یہاں سے دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت انسان اور خدا جب ٹھنڈے پہر میں ملتے تھے تو انسان کا اس وقت روحانی معیار کیا ہوگا کہ وہ خدا کے ساتھ چاہے وہ روبرو ہو کے بات چیت چاہے وہ کر رہے ہیں. اور اس پیٹرن کو اگر آج ہم دیکھیں تو کیا آج جو ہے وہ ورشپ کے اس فیلڈ کے اندر کیا کوئی ایسا شخص کیا کوئی ایسا نام یا کیا ہمارا یہ لیول جو ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے کہ ہم پرستش کے دوران خدا کی قربت کا احساس کر سکیں اس کے لمس کا احساس کر سکیں اس کی حضوری کا احساس کر سکیں. دیکھیں سٹیج پہ کھڑے ہو کے کہنے سے حضوری نہیں آتی. اب میں جتنا مرضی چیختا رہوں میرے چیخنے سے حضوری نہیں آئے گی اور میرے بڑا شور کرنے سے پریزنس آف گاڈ جو ہے وہ نہیں ہوگی. جن کو خدا کی حضوری کی پہچان ہوتی ہے انہیں سمجھ آ جاتی ہے. لکھا ہے ایلیا غار میں چھپا تھا آگ آئی
مگر ایلیا کو پتا خدا آگ میں نہیں ہے. بھونچال آیا مگر اسے پتا خدا آگ میں نہیں. پھر لکھا ہے ہلکی سی دبی ہوئی آواز آئی اور ایلیا اپنا چہرہ چادر سے ڈھانپ کر باہر آ گیا کیونکہ اسے پتا تھا خدا اس آواز میں موجود ہے. سو پرستش کے اندر جو ہے وہ انتہائی خوبصورت عمل ہے کہ ہم اس جگہ پہ پہنچنے والے ہو. ضروری نہیں کہ کوئی 10 15 20 انسٹرومنٹس ہوں تو بجائے جا رہے ہوں تو خدا کے ضروری نو. جب ہم خدا کے ضروری بغیر انسٹرومنٹس کے بھی بیٹھ جائیں مگر روح اور سچائی سے بیٹھیں تو خدا کی آواز اس میں بھی ہمیں جو ہے وہ محسوس کرتے ہیں. اور جو بیٹھنے کا عمل ہے وہ ہے ہمارے آج کے دور میں وہ چرچ ہے. چرچ ایک پلیٹ فارم ہے. وہ چرچ پلیٹ فارم ہے اور وہ ایک خادم کی پریزنس ہے جس کے اندر ایک آج کا پرستار جو ہے وہ اس کے ساتھ یقیناً بیٹھے اور اس سے کلام کے مطابق پرستش کو سیکھے. اور یہاں پر بھائی صاحب آپ نے خیر اپنی باتوں میں ضرور ہے کہ چرچ کو بھی ذکر کیا. میں ڈیفینڈ نہیں کروں گا اپنے ورشپرز کو, بٹ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ جہاں اگر کمی ورشپرز کی ہے کہ وہ خدام کے پاس یا چرچ میں نہیں جاتے, وہاں پہ میں آج ایک بڑا کوشچن کرنے جا رہا ہوں کہ چرچ کی بھی کمی ہے کہ انہوں نے ایسے لوگوں کو نہیں لیا. چرچ نے ہمیشہ ان کو یوز کیا, ان کے ٹیلنٹ کو یوز کیا, لیکن جیسے آپ نے کہا کہ روحانی طور پر ان کو تعلیم نہیں دی گئی تاکہ وہ اس لیول تک آ سکیں. اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ بردر شاید بہت سے ایسے کارنرز ہیں جہاں پہ شاید چرچ کو انوالو ہونا چاہیے تھا. تو ہمیں جو ہے وہ جہاں پہ کمزور پہلو ہیں ہمیں بڑے کھلے دل کے ساتھ کشادہ دل کے ساتھ ان پہلوؤں کو قبول کرنا پڑے گا. نہیں کریں گے تو مشکل کے اندر جو ہے وہ ہم لوگ آلریڈی پڑے ہوئے ہیں. چرچ جو ہے وہ اگر دیکھا جائے تو مشکل کے اندر پڑا ہوا ہے, لیکن نہیں کریں گے تو مزید جو پڑھتے چلے جائیں. یقیناً چرچز کے اندر یوتھ ہے, بچے ہیں, بچیاں ہیں, ٹیلنٹ ہے, ٹھیک ہے, مگر انفارچونیٹلی شاید ہمیں پتہ نہیں ان کے ٹیلنٹ کو اب یوز جو ہے وہ کیسے کریں. دوسری بات یہ ہے کہ شاید بہت سی ان نیسیسری ایکسپیکٹیشنز بھی ہیں جو ہم نے چرچ سے وابستہ کر دی ہیں. یعنی اگر ایک کلیسیا کے سپوز میری کلیسیا میں اگر 200 افراد ہیں, ان 200 افراد میں 3 یا 4 واقعی ایسے اچھے لوگ ہیں جو موسیقی کو سیکھنا چاہتے ہیں, دل سے آنا چاہتے ہیں اور سمجھ آتی ہے. میں بینگ پیسٹر میں دیکھتا ہوں ان کے اندر ایک پوٹینشل ہے کہ وہ پرستش کے اس فیلڈ میں سامنے آئیں اور چرچ ان کی سپورٹ. اب ان کی دیکھا دیکھی ایسے لوگ جن کو باتھ روم سنگر ہونے کا سرٹیفکیٹ بھی نہیں مل سکتا, چرچ سے ان نیسیسری ایکسپیکٹیشنز غیر ضروری توقع وابستہ کر لیں اور پھر بلیم یہ کریں جی چرچ ہمیں سپورٹ نہیں کرتا, تو یقیناً یہ چرچ کا پیسہ بھی اور ٹائم بھی ضائع کرنے والی بات ہے. سو میں سمجھتا ہوں کہ بینگ پیسٹر جو ہے وہ ہمیں کلرجی کو ان چیزوں کو واچ کرنے کی ضرورت ہے. اور دوسرے اینڈ پہ چرچ کے اندر ضروری نہیں ہے کہ اگر خدا نے آپ کو ایک اچھی آواز دی ہے, آپ کو اچھی سمجھ دی ہے تو سارے بھائی ظفر ہی بن جائیں, ٹھیک ہے, لیکن کوئی اور فیلڈ بھی ہے. یعنی خدمت کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے چرچ میں صرف پرستش یا گانے بجانے کی تو نہیں ہے خدمت. اب مجھے پتہ ہے کہ جب ارون نے سٹارٹ میں سیکھنا شروع کیا تھا, میوزک وغیرہ سیکھنا شروع, تو اس ساری رات جو ہے وہ ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے تو کچھ نہ کچھ کر, ہم نے کبھی اس کو ٹوکا نہیں. لیکن کیا سبھی ایسا کر سکتے ہیں؟ یقیناً آپ نے بھی سٹارٹ لیا, زیرو سے سٹارٹ لیا اور آپ نے بھی ایک ایفرٹ کی ہے, پھر خدا آج آپ کو یہاں تک لے کر آیا. تو کیا سبھی اتنی محنت کر سکتے ہیں یا کیا سب کے اندر وہ ٹیلنٹ ہے؟ سم ٹائم میں شاید ایک اچھا پاسٹر تو ہو سکتا ہوں, بٹ آئی نو میں اچھا پائلٹ نہیں ہوں. میں نے کبھی جہاز جو ہے وہ اندر بیٹھ کے دیکھا ہے, میں نے کبھی کاکپٹ کا اندر سے دیکھا نہیں ہے, تو میں ہاؤ کین بی اے گڈ پائلٹ. تو میں جب ایک اچھا ٹریولر تو ہو سکتا ہوں, شاید میں اچھے ٹریول ایجنسی کو بھی جان لوں, شاید میں ڈیل کر کے پیسے بھی کم کروا سکتا ہوں, بٹ میں پائلٹ نہیں ہو سکتا. سو مجھے بھی اپنے اندر جاننے کی ضرورت ہے کہ میں کس فیلڈ میں زیادہ بہتر ہو سکتا ہوں. بہت ہی خدا کے زبردست خادم پاسٹر شہزاد پرویز صاحب نے ہمیں کلام کے مطابق روحانی طور پر یہ بتایا کہ ورشپ کیا ہے اور آج کے ورشپر کو کیسا ہونا چاہیے. کیا اس کا ریلیشن خدا کے ساتھ ہے یا اپنے چرچ کے ساتھ ہے یا اس کا پاسٹر کے ساتھ ہے. یہ چیزیں بہت ضروری ہیں آج کے ورشپر کو کی زندگی میں ہونا. آپ دیکھ رہے تھے پروگرام ہوزینا. ہمارے پروگرام کا ٹائم ختم ہوتا ہے. دیکھتے رہیے فضل ٹیلی ویژن. Hosanna, 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 Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna.